बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बुरहानुद्दीन वानी शहीद की चौथी बरसी है और बुरहानुद्दीन वानी का जो तारुफ है वो एक नौजवान कश्मीर के साथ तो है ही, तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ भी है। बुरहानुद्दीन वानी वो शख्सियत हैं, वो रहनुमा थे जो 22 साल की उम्र में शहीद हुए भारतीय फ़ौज के हाथों, और 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जदोजहद जो थी वो उन्होंने उसका आगाज़ किया था। बहुत ही ज़हीन और लायक स्टूडेंट थे, लेकिन जब उन्होंने भारत की तरफ से ये तमाम जुल्म सितम देखे, जबर देखा, तो वो एक फ्रीडम फाइटर जो है वो बनकर उभर कर सामने आए। बुरहानुद्दीन वानी की शहादत जो है उसने तहरीक आज़ादी के अंदर एक नया लहू, एक नया जज्बा और एक नया जोश पैदा कर दिया। और आज जो तहरीक आज़ादी है, अगर ये कहा जाए कि उसमें बुरहानुद्दीन वानी और तमाम शोहदा के साथ उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उस शहीद का, तो बेजा नहीं होगा। हम तहरीक आज़ादी कश्मीर को, और ज़ाहिर है कि कश्मीर की इस आज़ादी की तहरीक में कश्मीरियों के साथ, अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। ये आज उनकी शहादत के हवाले से भी और वैसे भी। अब जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर भूंचाल आते रहते हैं, मुख्तलिफ बातें भी होती रहती हैं। इस वक्त JIT जो कि कराची की JIT है, उसके अंदर हर 2 रोज़ के बाद या हर दूसरे लम्हे, हर दूसरे दिन जो है कुछ ना कुछ नया हो रहा है। JIT एक आई, फिर दूसरी आई, फिर स्टेटमेंट्स आए, फिर अली जैदी साहब ने उसको चैलेंज किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये इसमें 4 दस्तखत हैं, मुराद अली शाह साहब ने कहा 6 दस्तखत हैं, 7 दस्तखत हैं। मसलन इस मामले को, यानी वो जो JIT उज़ैर बलोच के हवाले से थी, जो कराची के अमन के हवाले से थी, जो कि बल्दिया टाउन के हवाले और निसार मुराई के हवाले से थी, वो भी अब मुतनाज़ा सी हो गई है। सिचुएशन असल क्या है क्या नहीं है। सिंध हुकूमत ने कल मुर्तज़ा वहाब साहब ने अली जैदी पे सवाल उठाए थे कि उनको ये JIT कहाँ मिली, और कल उन्होंने वसीम बादामी के प्रोग्राम के अंदर ये जवाब भी दिया कि उनको JIT कहाँ से मिली थी। क्या कहा था जनाब अली जैदी साहब ने, वो ज़रा सुन लीजिए। मैंने अब ये दिन भर बहस होती रही है कि क्या अली जैदी साहब के स्टेटमेंट को और वो JIT जो कि उनको किसी ने पकड़ाई थी उसके ऊपर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन वो इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं और उनका बड़ा एक अपना मकाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। उनकी JIT रिपोर्ट सही है या सिंध हुकूमत की सही है? आज मुराद अली शाह साहब ने भी इसके ऊपर कुछ फरमाया, ज़रा वो भी सुन लीजिए। उस पे 7 लोगों के सिग्नेचर हैं, ओरिजिनल सिग्नेचर्स हमारे पास होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। कोर्ट में भी वही JIT जमा कराई गई थी जब कोर्ट ने मांगी थी हमसे। सील्ड एनवेलप में कोर्ट ने उसको खोला, जो मुझे पता है, पढ़ा और सील्ड एनवेलप में वापस कर दी। कोई मोटरसाइकिल पर है, इनके चौकीदार को देके चला गया। अब अल्लाह ताला इनको कोई अकल दे कि इस तरीके से एक जिम्मेदार आदमी, कोई राह चलता होता उसको भी इतनी गैर जिम्मेदारी इतने इंपॉर्टेंट केस पे कोई नहीं करता जितनी गैर जिम्मेदारी अली जैदी ने की है। उसमें मुझे लगता ये है, ये मेरा ओपिनियन है, हमने डिस्कस भी किया है, कि जो मुल्जिमान हैं उनको ये फेवर देने के कोई चक्कर नहीं। असल JIT, नकल JIT, 4 दस्तखतों वाली, 6 दस्तखतों वाली, 7 दस्तखतों वाली। सवाल ये है कि कराची में मारे जाने वाले सैकड़ों लोगों का ज़िम्मेदार कौन है? बल्दिया टाउन में जलाए जाने वालों को क्या इंसाफ उनके लवाहिकीन को मिल सकेगा, नहीं मिल सकेगा? ये वो तमाम वाक़यात हैं, मामलात हैं जिसके ऊपर आज भी हम बात करेंगे कि किस JIT पर यकीन करें और क्या ये मामला आगे प्रोसीड कर सकता है या नहीं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर आज शहबाज शरीफ साहब का और साथ में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का रब्ता हुआ है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से। कल से खबरें आ रही थी कि दोनों के बीच में फासले बढ़ गए हैं। आज ये क्या कुर्बत हो गई है और क्या एक एजेंडे पे अपोजिशन इकट्ठी हो पाएगी कि नहीं, इन 2 मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, गवर्नर भी कराची के, सिंध के गवर्नर भी रहे हैं, कराचाइट भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ है जनाब अली मोहम्मद खान साहब, वफाकी वज़ीर हैं, पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुमलिकत। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत नामी गिरामी रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा रुकने कौमी असम्बली हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमाओं में से हैं। आप इनको भी सुनते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले शाजिया आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि ये असल JIT, नकल JIT, इस मामले में वो मुद्दा रह ना जाए जो कि कराची वालों के इंसाफ का मुद्दा है। बहुत शुक्रिया अस्मा। सबसे पहले तो आपने कश्मीर के हवाले से बात की और यकीनन हम कश्मीर के कॉज से जुड़े हुए हैं बहैसियत पाकिस्तानी।
قطع نظر اس کے کہ ہمارا تعلق کس جماعت سے ہے، لیکن پاکستان کے اندر کشمیریوں کے لیے جو تکلیف محسوس کی جاتی ہے اور جس شدت سے ہم ان کی پریشانیوں کو سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، یقیناً وہ چیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو ان کے ساتھ یقیناً آج بھی ہم سولیڈیرٹی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی کوشش جاری رکھیں گے بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، بحیثیت جماعت کہ جو کچھ ہم سے بن پڑے ہم اپنے کشمیری بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور بچوں کے لیے کریں. جہاں تک آپ نے جی آئی ٹی کا دیکھیے بات کی ہے کہ آپ نے کہا کس جی آئی ٹی پر یقین کریں، میرا خیال ہے کہ آج وزیر اعلیٰ سندھ کی جو آپ نے اسٹیٹمنٹ سنائی ہے اس میں تو انہوں نے یہ بڑا کلیئرلی کہا ہے، اور اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جی آئی ٹی ایک ہی ہوتی ہے. ایک جی آئی ٹی جو ایک موضوع پر، ایک ایشو پر بنی ہوتی ہے وہ ایک ہی جی آئی ٹی ہوتی ہے. وہ آفیشیل جی آئی ٹی ہوتی ہے جس پر دستخط ہوتے ہیں جو کہ جو کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس موجود ہوتی ہے. اب کوئی بھی اپنی جانب سے ایک دستاویز تیار کرے اور لہرانا شروع کر دے اور پھر بعد میں اس بات کا اعتراف بھی کرے کہ اس پر آفیشیل سگنیچرز موجود نہیں تھے، اور پھر اس طرح کی باتیں بھی کی جائیں جو آپ نے سنائی اپنے پروگرام میں کہ کوئی شخص موٹر سائیکل پہ آیا، رات کے وقت آیا، یہ دے گیا، ایک خاکی لفافہ تھا جو بھی تھا اور اس پہ بیسٹ آف لک لکھا. دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا، ہم بچپن میں یہ چڑیلوں کی کہانیاں سنا کرتے تھے تو من گھڑت کہانیاں بھی بنائی جاتی تھی، لیکن اب المیہ یہ ہے کہ اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پہ فائز ایک شخص جس کو اس وقت کٹہرے میں کھڑے ہو کر یہ جواب دینا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو کرائسیز ہیں ان کا کیا حل ہے، چاہے وہ کرونا وائرس ہو، چاہے وہ لوکسٹ ہو، چاہے وہ تیل کی پرائسز ہو، بجلی کے بل ہوں، لوڈ شیڈنگ ہو، آٹے کی کمی ہو، شوگر کی کمی ہو. ان مسائل کے حل کی طرف جانے کے بجائے اور اتنے سارے جو سکینڈلز جن کا آپ بھی ذکر کرتی ہیں، دیگر اینکرز بھی ذکر کرتے ہیں، ہم بھی بحیثیت رکن اسمبلی ذکر کرتے ہیں، اس پر ہمیں خاطر خواہ جواب نہیں ملتے. اور جب یہ معاملات اس حد تک آتے ہیں کہ جی ہم صرف جواب چاہتے ہیں پرفارمنس پر، تو یہ باتیں کر کے ڈیفلیکشن، یہ شروع دن سے اس جماعت کا وتیرہ رہا ہے کہ یہ ڈیفلیکشن چاہتی ہے. اب یہ نئی چیز انہوں نے ایک جی آئی ٹی، ایک فالس جی آئی ٹی، دیکھیں جو جی آئی ٹی بنی آفیشیل ادارے کے پاس، ادارے نے کورٹ میں بھی شاید پیش کی ہے، یہ بھی میں نے ذکر سنا ہے کہ وہ ایک دفعہ کورٹ میں پیش ہوئی ہے. جی آج مراد علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ پیش ہو چکی ہے اور یہ سیل تھی، وہاں پہ کھولی گئی تھی اور اس کے بعد ہی اس کو ہم نے جو ہے وہ پبلک کیا ہے. بالکل، میں زبیر صاحب آپ کے پاس آتی ہوں کہ کیا اگر کسی کو لفافہ باہر ملتا ہے، کوئی اہم ڈاکیومنٹس ملتے ہیں تو اس کے اوپر یقین کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بہت سارے واقعات ایسے سنتے بھی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کہیں سے انفارمیشن ملی. تو اس معاملے میں آپ وفاقی وزیر کے موقف سے سہمت ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، چلیں ہم مان لیتے ہیں علی زیدی کی بات کہ جی وہ ان کو اسی طرح سے ملا تھا اور وہ سچ بول رہے ہیں، لیکن دیٹ از ناٹ دی ایشو. اب وہ ایک وفاقی وزیر ہیں اور ایک سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور پارلیمنٹ میں وہ تقریر کر رہے تھے. یہ دس از اے میجر ایشو. یہ پوری پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے نا، اس کی ریفلیکشن ہے ان کی انکمپٹنس کی، لیک آف مینجمنٹ کے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے ہر چیز کا. ایک ایشو ہے، اس کو ہم نے ایڈریس کیسے کرنا ہے. یہ پہلے اتنا چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ان کے پاس ایک طرف ان کے ایز اے وفاقی وزیر ان کو یہ تو پتہ تھا نا کہ ایک اور رپورٹ ہے جس میں سب سائن ہوئے ہوئے ہیں اور جو سندھ کی حکومت کلیم کر رہی ہے، تو سندھ کی حکومت اگر وہ کلیم کر رہی ہے اور آپ کے پاس یہ ہے اور آپ حکومت کا حصہ ہیں، وزیر اعظم کے پاس آپ جاتے ہیں، یہ ایشو تو بہت سیریس ہے کیونکہ اس میں بہت، جس طرح آپ نے کہا کہ کراچی کے جو عوام ہیں اور جنہوں نے سفر کیا ہے تو ان کو ان کے گریونسز کو ایڈریس کرنا ہے. اور اگر علی زیدی صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو ایڈریس کرنے کا یہ پہلا قدم ہے کہ جی اس کو ریویل کیا جائے جے آئی ٹی کو، تو ان کو وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کے کیا انہوں نے یہ ڈسکس کیا کہ وزیر اعظم صاحب اس میں ہے تو تھوڑا سا ایشو، کیونکہ ایک میرے پاس جے آئی ٹی ہے جو مجھے ایسے ملی تھی موٹر سائیکل پر، مان لیتے ہیں وہ بات، اور ایک وہ ہے، تو وزیر اعظم بھی شاید یہ کہتے، حالانکہ مجھے کوئی توقع نہیں ہے ان سے اس قسم کے آنسر کی، لیکن ایک اچھا لیڈر یہ کہتا ہے کہ بھائی پہلے آپ اس کو ویریفائی تو کر لیں. اور مشکل کیا ہے، ہم تو حکومت میں، ہم اپوزیشن میں تھوڑا ہے.
ISI تھا, MI تھا, دوسرے ادارے تھے, تو ان سے اتھینٹیکیٹ کر لیں کہ یہ is this the report that you have signed. تو آپ کے کیونکہ ان کے پاس بھی تو کاپیز ہوں گی نا. لیکن معاملہ تو اپنی جگہ پہ زبیر صاحب بالکل صحیح بات ہے, اپنی جگہ پر نہیں ہے. اٹس اے فائرنگ آفینس, اٹس اے مس اسٹیٹمنٹ کہ بھائی آپ بچے ہیں. یہ پتہ ہے یہ فین کلب ہے جو ٹرائبل سوسائٹی میں ہوتا تھا, اٹھ کے آ گیا اور ان کو حکومت میں بٹھا دیا. کوئی ایک چیز صحیح طریقے سے نہیں کرتے. مطلب میں جو کہہ رہا ہوں یہ کوئی غلط کہہ رہا ہوں. آپ کے اپنے ادارے میں آج ٹی وی میں کوئی ایشو ہو تو اس کو ایڈریس کرنے کا ایک طریقہ, ایک سلیقہ ہوگا نا. یا آپ آ کے لہرانا شروع کر دیں گی, یا کوئی بھی آ کے لہرانا شروع کر دے گا, جی دیکھیں جی, اور وہ بھی آپ پارلیمنٹ میں کر رہے ہیں. سو پلیز فار گاڈ سیکس یو آر, آپ نے کہا کہ ذمہ داری کا جیسے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں. اچھا پھر میں ایک اور چیز آسما ایک اور چیز میں کمپلیٹ کر لوں. اس کو پڑھا ہوا بھی نہیں تھا جب وہ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ بیٹھے کل رات, تو انہوں نے وہ اپنی چیز رپورٹ کو وہ لہرا رہے تھے, ان کو پڑھا ہی نہیں تھا. فار ایگزامپل وہ شاہ زیب جب کوٹ کر رہا تھا, وہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ان کو کہا تھا کہ پارٹی میں آ جائیں, تو انہوں نے ظاہر ہے اس کو جواب نہیں دیا, اور بھی بہت سارے پوائنٹس تھے. لیکن علی محمد خان صاحب, آپ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہیں, یہ بات فلور آف دا ہاؤس ہوئی تھی, کہیں اور نہیں ہوئی تھی. اگر کہیں اور ہوئی ہوتی تو شاید اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ویٹیج نہ ملتا. آپ کے خیال میں اگر آپ کو کوئی لفافہ اس طرح سے ملے گا جس کے اندر اتنی اہم انفارمیشن ہے, تو کیا آپ اس پہ یقین کر لیں گے یا پہلے انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ جی, آپ کا بھی اور شادیہ صاحبہ کا بھی اور زبیر صاحب بھی. سب سے پہلے جس طرح آپ نے ابتدائیہ کیا ہے, مناسب تو تھا کہ آج پورا پروگرام ہی برہان مظفر وانی صاحب بالکل کرنا چاہیے تھا. بالکل صحیح بات ہے, لیکن آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور برہان مظفر وانی صاحب جو ہیں, ان کی شہادت کے بعد یقین جانیے کہ میں انہی کے 2013 سے پارلیمنٹ کا حصہ ہوں, لیکن جب ان کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد میں نے خود محسوس کیا کہ ہمارے نیشنل ڈسکورس میں, پارلیمان پہ, الیکٹرانک میڈیا اور خاص کر سوشل میڈیا میں کشمیر کے کاز کو ایک نئی زندگی ملی. اور پہلی بار ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ جب برہان وانی صاحب شہید ہوئے ہیں, اس کے بعد جب وہاں سے علی گیلانی صاحب نے, 80 سالہ بزرگ نے, جب سرحد پار سے یہ بات کی کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے, یقین کریں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑی کہ ہم سب صرف یک زبان ہو کے یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے دنیا کو کشمیر کے کاز کے لیے ہم نے اٹھانا ہے, اور کشمیر کو جو ہے آزاد ہونا ہے اپنی زندگی میں. کہ پہلی بار جو ہے ہم نے یہ دیکھا, ماضی میں بھی ہوتا تھا لیکن اب بہت شد و مد سے, کہ پاکستان کے جھنڈوں میں برملا کھلم کھلا جو ہے وہ جنازے پڑھائے گئے, اور کفن کے اوپر جو ہے پاکستان کے جھنڈے اور اس کو لپیٹ کے جو ہے آنرشپ کے ساتھ, مزید آنرشپ کے ساتھ سامنے آئی ہے جدوجہد. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح. وہ ہوا کہ جو یونائٹڈ نیشنز نے جو استصواب رائے کرنا تھا, کہ انہوں نے ایک بیلٹ باکس رکھنا تھا جس میں کشمیریوں نے ایک پرچی ڈالنی تھی کہ انہوں نے کشمیر پاکستان کے ساتھ جانا ہے ہندوستان کے, وہ بیلٹ باکس جو ہے وہ قبر ان کے بیلٹ باکس بن گئی, اور ان کے جو پاکستان کے جھنڈے میں جو لپٹ کے وہ شہیدوں کے جنازے دفن ہو رہے ہیں, وہ ان کا بیلٹ پیپر بن گیا. دنیا کو میسج دیا ہے کہ آپ نے 70 سال میں ہمیں استصواب رائے تو پلیبسائٹ تو کرا کے نہیں کیا, ہم اپنی باڈی سے, شہید کے جسموں سے جو ہے وہ استصواب رائے کر رہے ہیں پاکستان کے حق میں. میں سلام پیش کرتا ہوں برہان مظفر وانی صاحب کو, اور علی گیلانی صاحب کو, یاسین ملک صاحب کو, قاسم فختو صاحب کو, اور جو وہاں پہ آسیہ اندرابی صاحبہ جو وہاں پہ ہیں, ایک نسل جو ہے جوان ہو گئی ہے. اور جو یاسین ملک صاحب کی جو ہماری بہن یہاں پہ ہیں اور ان کے بچے, ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں. ٹھیک بات ہے. باقی آتے ہیں آپ کے سوال. جی میں سمجھتا ہوں کہ علی زیدی صاحب کو ایک چیز کا ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے. کل میں نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بھی یہ بات کی ہے, اور آپ کے بھی ابھی میں کر رہا ہوں, کہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ایسے ماحول میں, ایک ایسے کراچی میں جہاں ایک اللہ کا کرم ہوا ہے, ماحول بہتر ہوا ہے, امن آیا ہے, سب کو کریڈٹ جاتا ہے, لیکن پھر بھی ایک ایسے شہر میں, ایک ایسے جہاں ہزاروں لوگ جو ہیں ان کی بوری بند لاشیں ملی, لوگ قتل ہوئے, شہید ہوئے, بھتہ مافیا, پتہ نہیں کون کون سا مافیا, وہاں ایک پولیٹیشین
اپنی جنگ نہیں لڑ رہا. علی زیدی صاحب کے گھر کا کوئی، اللہ ویسے نہ کرے، ان کے گھر کا کوئی شہید نہیں ہوا تھا، اللہ معاف کرے. لیکن سوال بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن سوال یہ ہے، ایشو بہت بڑا ہے. یہ سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی موٹر سائیکل پہ فائل دے جائے تو کیا ہمیں اس پہ یقین کر لینا چاہیے؟ اس پہ بھی میں آتا ہوں جی، اس پہ بھی میں آتا ہوں. لیکن جہاں پاکستان کا سیاستدان سیف کھیلتا ہے، یہاں بہت سے ایسے سیاستدان ہیں جو دونوں سائڈ پہ کھیلتے ہیں. ایسے سیاستدان ہیں جو چل چلاؤ کرتے ہیں، کہتے ہیں بس کام چلائے جاؤ، میں پارلیمنٹ میں بیٹھا رہوں، میری گاڑی پہ جھنڈا رہے، یا میں صوبائی اسمبلی میں بیٹھا رہوں، یا میری پوزیشن ڈسٹرب نہ ہو. علی زیدی صاحب ڈو یو تھنک کتنا سٹیکس انہوں نے اپنا انوالو اس میں کیا، جو انہوں نے ایک قوم کی جنگ کو پرسنل جنگ لیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، میں سمجھتا ہوں اس کو ویراسٹی کو چیک کیا ہوگا. وہ کوئی غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہے. قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ ریز ہوا ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے میرے خیال میں کل انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان علی زیدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ التجا کر رہے ہیں کہ اس کا نوٹس لے. آلریڈی کیس جو ہے وہ کورٹ میں ہے. میں سمجھتا ہوں رپورٹ تو متنازع ہو گئی نا خان صاحب، رپورٹ متنازع ہو گئی. جو سینکڑوں لوگ مارے گئے، ان کی رپورٹ آئی اتنے عرصے کے بعد، اتنے انتظار کے بعد. وہ بات کر رہی ہے، تھوڑا سا 1 منٹ اور دے دیں. جی آخری بات، آسما ان کو اکیلے کو بلایا کریں بھائی. اچھا، میں آپ کے پاس فیصلہ کورٹ کرے گی کہ کون سی JIT جو ہے وہ جینون ہے. لیکن 2 باتیں یہاں پہ آتی ہیں. نمبر 1، مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ صاحب ہیں سندھ کے عوام کا ان کو مینڈیٹ ہے. جس صوبے میں ان کی حکومت ہے اس صوبے میں ہزاروں لوگ مارے گئے، شہید کیے گئے. اس JIT کی جو رپورٹ ہے اگر وہ صحیح نکلتی ہے تو ان کی ٹاپ لیڈرشپ پہ بھی سوال ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو بجائے اس کے کہ صرف علی زیدی صاحب کے پیچھے پڑے، ان کو یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے اور اشور کرنا چاہیے کہ JIT کی ویراسٹی جب بھی چیک ہوتی ہے عدالت میں، وہ انشور کرتے ہیں کہ ایک ایک شخص کو جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے گا. میں اس پہ خان صاحب میں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آؤں گی اسی ایشو کے اوپر. شاہ زہری صاحبہ سے پوچھ لیں گے ٹاپ لیڈرشپ. لیکن ہوتی ہے جب آپ کی ٹاپ لیڈرشپ پہ اس پہ کوسچن اٹھتے ہیں تو وہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا آپ کی صوبائی حکومت کی انڈیپینڈنس جو ہے انٹیکٹ ہے. خان صاحب مگر کیا سر، کیا عزیر بلوچ کو پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کہا، تحریک انصاف نے نہیں کہا عزیر بلوچ کو کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں؟ عزیر بلوچ اگر غلط تھے تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے ان کو کیوں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ؟ سب کے لیے غلط ہے. اور عزیر بلوچ صاحب نے جو لوگوں کی دعوتیں کی، بلکہ اس کو صاحب بھی نہیں کہنا چاہیے، عزیر بلوچ نے جو لوگوں کی دعوتیں کی، جن لوگوں نے ان سے کھانے کھائے اور جن لوگوں نے ان سے تحفے لیے ہیں، وہ آپ کو بھی پتا ہے. زبیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر میں بریک پہ جاؤں. جی زبیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں جی، بہت سی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہے نا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا اللہ کا شکر ہے، اور یہ میں ان کو یہ یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں، میں اس کو چھیڑنا ہی چاہتا تھا. 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہم نے کوئی نعرے بازی نہیں کی تھی. ہمیں ووٹ ملا تھا پاکستان کو گورن کرنے کا، اور اس میں کراچی کو فکس کرنا بھی ہمارے مینڈیٹ میں تھا. اور ہم نے اس کا طریقہ کار یہ نہیں کیا تھا کہ مشرف نے یہ کر دیا، پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا. ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا، ہم نے لا چینج کروایا جس میں رینجرز کو پاورز دی گئیں، اور پھر ستمبر کے پہلے ہفتے میں 3 مہینے کے اندر آپریشن لانچ کر دیا گیا. اور ہم نے کراچی کو فرام ون آف دا موسٹ ڈینجرس سٹیز، کوئی ایک سیاسی بات نہیں کی. آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہم نے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. بھائی ابھی تو وہ ایشو ہے ہی نہیں. کراچی از اے پیسفل سٹی جو کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وہ 9/0 یاد ہے، بلیاری گینگ کے ہیڈ کوارٹر یاد ہے، پورا کور کیا زبیر صاحب، وہ ابھی ڈسکشن نہیں ہے. بالکل ایسی تو بات ہے. ابھی تو اگر آپ نے ایڈریس کرنا تھا پچھلی کسی چیز کو تو اس کا ایک ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں اس کا طریقہ کار ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کیا آپ ویریفائی کریں، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کیوں کریں گے؟ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ویریفائی کر کے بتا دیں. اس کے باوجود یہ سوال موجود ہے کہ کیا جو JIT ہے اس کی صحت کے اوپر اس کو جو متنازع بنا دیا گیا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ شازیہ صاحبہ سے پوچھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شازیہ، آپ نے سنا کہ جس طرح سے اس کی صحت کے اوپر JIT کے اوپر اب یہ متنازع ہو گئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا؟ اور اب ظاہر ہے کہ جو قصوروار ہیں ان کے اوپر کوئی کہے گا یہ غلط ہے، کوئی کہہ رہا ہے ابھی سے کہنا شروع ہو گئے، تو انصاف ملے گا لوگوں کو یا نہیں ملے گا؟ دیکھیں، یقیناً امید تو انصاف کی رکھنی چاہیے، ایسا نہیں ہے. اور ایک رپورٹ ہے جو آفیشیل رپورٹ ہے، آپ اس کے علاوہ کتنی بھی رپورٹس لہراتے پھریں اور خود تسلیم کریں کہ نامکمل رپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہے جس پر دستاویز بھی مکمل نہیں ہے. یہ تمام چیزیں کیونکہ میں
अली मोहम्मद साहब का एहतराम करते हुए, एंड आई थिंक कि मैं शो में भी और दीगर भी हवालों से जब मैं उनसे मिली हमेशा देखा कि मतलब उन्होंने पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को सीखने की कोशिश की है, और ये एज ए पार्लियामेंटेरियन मेरे लिए एक अच्छी बात है। अगर उनका कोई आर्ग्यूमेंट है तो उसमें इखलाक बहुत हद तक नजर आता है, गो के कभी कभी वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि अली मोहम्मद साहब जो हैं वो एक गलत एक्शन को सपोर्ट करेंगे। उनकी जमात में है वो शख्स, वो मिनिस्टर हैं, मेरा ख्याल है उनकी तरफ से तो ये कहा जाना चाहिए था कि जो मैं अब देख रही हूँ अली मोहम्मद साहब की, जो इन दिनों में मैं उनका कॉन्डक्ट देखती हूँ, तो मैं उम्मीद कर रही थी कि वो कहते कि बिना तस्दीक के किसी भी चीज को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लहराना गलत है, क्योंकि एक मिनिस्टर हो या एमएनए हो, वो पहले एमएनए का ओथ लेता है, फिर वो मिनिस्टर का ओथ लेता है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बेशक आपको कोई पकड़ धकड़ नहीं है एज पर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सच तो बोलना आपकी जिम्मेदारी है ना। और ये चीज बगैर तस्दीक के कह देना, कोई भी चीज, ये चीज हो या और कोई चीज हो, कोई भी बयान बगैर रिसर्च, बगैर इन्वेस्टिगेशन के देना एक क्राइम कह ले, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह ले, वायलेशन ऑफ एथिक्स कह ले, ये इन सारी चीजों में ये चीज कवर अप होती है। अब अली मोहम्मद साहब ने बहुत बातें की उज़ैर बलोच की कि उसका लिंक किसकी जमात और किस, देखिए लियारी में लोग रहते हैं, उनके बैकग्राउंड्स मुख्तलिफ होते हैं, किसी का लीडरशिप के साथ। ये सवाल तो अली ज़ैदी साहब ने भी उठाया कि कैसे हो सकता है कि वो कहीं और से उनको सपोर्ट ना मिलती हो। जी, बड़ी बातें की, तो मेरे सामने भी एक फैक्ट था, तो मैं किसी की लीडरशिप पे या किसी पे मेरा ख्याल है कि उंगली उठा के उन्होंने ये साबित कर दिया कि जी हम क्योंकि पीपल्स पार्टी को अपोज करते हैं लिहाजा हम इस इशू को यूज करेंगे। आप करते रहें, लेकिन हर इशू को साबित करना होता है, आपके कहने से कोई फैसले नहीं आते, और अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, क्योंकि नैब में तो आपके कहने से ही चीजें लगता है हो रही हैं, लेकिन अल्लाह करे अदालतें आपके इन्फ्लुएंस में ना हो। अच्छा, जहां तक सुने मेरी बात, अब मेरे पास जो अली ज़ैदी साहब की बात है, एंड अगेन ये अली मोहम्मद साहब को मैं यहाँ अगेन झूठा नहीं डिक्लेयर करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि अली ज़ैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब, आरिफ अलवी साहब, ये मैं 2014 की बात बता रही हूँ। एक कमेटी बनाई जाती है पीटीआई की जानिब से, जिसमें कामरान मिन्हास और इज़ारुल हसन कादरी साहब भी शामिल हैं। इस कमेटी का काम ये है कि जो लियारी की अमन कमेटी है, इससे बैठकर बातें करो, मुज़ाकरात करो। ये पीटीआई की कमेटी थी, ये पीटीआई की कमेटी थी है, जिन्होंने पीटीआई ज्वाइन भी की है, हबीब जान बलूच, जिन्होंने ज्वाइन भी की पीटीआई, ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। और उसका उज़ैर बलोच से क्या ताल्लुक था, ये आप बता दीजिएगा अली मोहम्मद साहब को, अगर इन्हें नहीं पता। वो राब्ते में है। फिर जो धरना इनका है 2014 में, जो सीवीयू पे इन्होंने आजादी मार्च या आजादी धरना लगाया, उसमें ये लोग जाते हैं, लियारी अमन कमेटी के लोग भी आते हैं, ये तमाम लोग इकट्ठे स्टेज पे बैठते हैं, इनके एमएनए दावतें करते हैं, जिसमें एक एमएनए जिनका नाम है नजीब हारून, उनके घर में दावत होती है। तो अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद अगर जो मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है उस पर भी यही तासुरात आपके होने चाहिए। अच्छा, मेरे तासुरात देखिए, अगर कोई बात अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो आप ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, लेकिन आपने कैसे तय कर लिया कि अली ज़ैदी ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया? अली ज़ैदी को उस वक्त बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए था जब कराची में लाशें मिलती थी। अच्छा जुबैर साहब, क्या इस वक्त जो इतने बड़े बड़े मसले हैं, एक सेकंड असमा, इनके एक और कैबिनेट मिनिस्टर ने एमक्यूएम के खिलाफ भी बड़े व्हाइट पेपर निकाले थे ना, बहुत व्हाइट पेपर, वो लंदन चले गए, इतनी रिसर्च कर ली, इतना, और वो आज एमक्यूएम आपके साथ है। अच्छा, अब ये बिल्कुल सही जुबैर साहब, अब इतने बड़े बड़े मसले हैं, कोरोना भी है, फॉरेन पॉलिसी के, बाकी मईशत के, इतने सब ठीक है, ये मसला भी बहुत बड़ा है जेआईटी का, लेकिन पिछले 3 दिनों से कोई और बात नहीं हो रही है, और भी बहुत सारे, क्या हुकूमत एक इल्ज़ाम अपोजिशन लगा रही है कि डाइवर्ट कर रही है टेंशन को, इसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, ये इल्ज़ाम, ये भी तो मसला बड़ा ही है ना जुबैर साहब? नहीं, मैं इनको इतनी इंटेलिजेंस के मार्क्स नहीं देता कि ये बैठ के इस तरह से सोचते हैं। अगर ये इस तरह से बैठ के सोचते तो फिर तैयारी पूरी करके आएँ। और दूसरी बात ये जो मैं कहता ना, रिपोर्ट नहीं पड़ी। अगर आप कराची को के कॉन्टेक्स्ट में जो मार धाड़ हुई और तबाही कराची में हुई, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें और पिछले 10, 12, 15 साल की, तो उसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है, बहुत प्रोमिनेंट नाम है।
اور ذوالفقار مرزا کو اگر آپ ہیرو قرار دیں تو میرا خیال ہے یہ افسوسناک ترین بات ہے. اور جو علی زیدی صاحب نے کہا کہ جسٹ بیکاز آپ اس کو پک کرتے ہیں جو آپ کا پولیٹیکل اوپوننٹ ہوتا ہے, جب وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے یو ہیو نو پرابلم. اسی طرح سے اگر دو ویرنگ گروپس کو اگر آپ کہتے ہیں عزیر بلوچ تو تھا ون آف دا مین کلپریٹس, بٹ اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ اور ذوالفقار مرزا تو خود بیٹھ کے ٹی وی پر اون کرتے رہے ہیں, میں نے لائسنسز بھی دیے ہیں, میں نے مارنے کا بھی کہا ہے, میں نے یہ سب کہا. دوسری طرف ہے ایم کیو ایم, عامر لیاقت بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, خالد مقبول صدیقی بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, امین الحق بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے یہ کب ڈیسائیڈ کیا کہ کون سی والی ایم کیو ایم جو ہے وہ بالکل ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ معصوم تھے جب وہ پاکستان کراچی میں لاشیں گر رہی تھی, بھتہ لیا جا رہا تھا اور تباہی تھی. اور تیسری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کو میں دہرانا چاہتا ہوں, یہ تمام تناظروں میں ایک شخص کا نام ہی نہیں لیا جاتا جس نے کراچی کی تباہی کا سب سے زیادہ ذمہ دار ہے. 99 سے پہلے کافی حد تک جو تھگس تھے ایم کیو ایم کے مارجنلائز ہو گئے تھے. جنرل بابر نے آپ کو یاد ہے پی وی پی کے سیکنڈ رول میں آپریشن کیا تھا سعید کی شہادت کے بعد پھر کیا گیا تھا. جنرل پرویز مشرف آتے ہیں اور ان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں ایم کیو ایم پر. اور الطاف حسین ان کے کولیشن میں ایک صرف ریپیٹ کر دوں, الطاف حسین اس حد تک کہ کولیشن پارٹنر ہیں, وہ دلی میں جاتے ہیں الطاف حسین اور کہتے ہیں پارٹیشن کے خلاف بات کرتے ہیں, ایک کوئی کویسچن نہیں پوچھتا, ہی ریمینز اے کولیشن پارٹنر. بالکل میں مئی 2007 آ جاتا ہے, مئی 2007 میں وہ تباہی ملتی ہے, وہ سارے کریکٹرز ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ سوال خان صاحب میں چاہتی ہوں اس کا جواب آپ دیں. سارے سوال آپ نے ایک کٹا کھولا تو آپ پھنس گئے اس چکر میں. اچھا خان صاحب میں اس کا جواب دو قومی نظریے کے خلاف بات کرتے ہیں. ٹھیک بالکل ٹھیک ہے, پاکستان کے لیکن وہ ایم کیو ایم تو نہیں ہے نا. اگر دیکھا جائے تو وہ ایم کیو ایم تو اس وقت نہیں ہے. الطاف حسین تو لندن. جنرل پرویز مشرف کو تو کھل کے گالیاں دے ہاں دی, وہ ایک الگ بات. کیا مطلب. اچھا وہ ہم پوچھ لیں گے. میں بریک لے لوں خان صاحب, بریک کے بعد آپ سے ہی میں شروع کروں گی. بریک کا کہا جا رہا ہے, چھوٹی سی بریک, میں خان صاحب سے اس کا جواب لے لوں گی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب بریک سے پہلے ظاہر ہے کہ اپوزیشن جو بات کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ذوالفقار مرزا صاحب آپ کی پارٹی میں جی ڈی اے ظاہر ہے کہ وہ ہے, ایم کیو ایم ہے, ان کے اوپر زبیر صاحب نے کہا بات نہیں کر رہے. اور پھر جنرل مشرف کا بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت زیادہ الطاف حسین کو یا ان کی پارٹی کو بہت سٹرونگ کیا تھا. تو ظاہر ہے کہ اب آپ کی جو جماعت ہے اس کے اوپر سوال تو اٹھ رہے ہیں کیونکہ کولیشن کا حصہ ہیں آپ, تو اس کے کیا جواب ہیں؟ میں امید رکھتا ہوں کیونکہ اپنی باری میں یہ لوگ بول چکے ہیں, میرے پاس 2 منٹ ہوں گے. جی سر. تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو جب الطاف حسین کے نیچے اس زمانے کی ایم کیو ایم کراچی میں قتل و غارت کرتی تھی, عمران خان پہلا آدمی ہے جو اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور لندن تک گئے. دونوں جماعتیں مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف صاحب, ان کی جوائنٹ الیکشن کمپین اسلامی جمہوری اتحاد کے زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف وہ جوائنٹلی الطاف حسین کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے تھے, اکٹھے وہ کمپین کرتے تھے کراچی میں. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی نے یہ جانتے ہوئے کہ الطاف حسین کا کراچی میں کیا کردار رہا, وہ ان کو اپنے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں 2008 سے 2013 تک اپنے ساتھ بٹھائے رکھا. واحد تحریک انصاف ہے کہ اگست 2016 سے پہلے انہوں نے اس زمانے کی ایم کیو ایم لندن سے کوئی تعلق نہ رکھا, لیکن جب الطاف نے وہ سپیچ کی تو اس کے بعد ریاست نے اور حکومت نے جو فیصلہ کیا کہ وہ لوگ جو اس کی قتل و غارت کی سیاست سے علیحدہ ہوتے ہیں ان کو ایک اپرچونٹی دینی ہے کہ مین فریم میں آئیں. وہ پہلی بار ہم نے ان کو اس بات پہ سپورٹ کیا کہ بالکل ان کو موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ گولی اور بوری والی سیاست سے, بوری بند لاش والی سیاست سے مین فریم میں آئیں. تو ہم الطاف کی ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ہیں, ہم ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہیں جو پاکستان کے محب وطن لوگ ہیں. ان سے ضرور سوال کیجئے گا جب ان کی باری آئے آج یا کبھی پھر کہ اس قاتل ایم کیو ایم کے ساتھ جس کا آج کی ایم کیو ایم پاکستان سے کوئی شاید تعلق نہیں ہے, یہ لوگ کیوں ان کے ساتھ رہے. نمبر 1. نمبر 2, یہاں پہ نہیں مجھے پورا بولنے دینا, جو آپ اپوزیشن کے بٹھا کے اور ان کو 2 باریاں دیں, مجھے ایک بار بولنے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ میری بہن نے یہاں پہ باتیں کی ہیں, سوال میرا ان سے یہ ہے کہ چھوڑ جائیں کہ عزیر بلوچ سے کس کا تعلق ہے, وقت ثابت کر لے گا, وہ کھانے کی تصاویر, وہ تحفے تحائف, وہ چیزیں. میرا سوال صرف ایک ہے, وہ یہ ہے
کہ آپ کے نیچے 12 سال سے آپ بلا شرکت غیر جو ہے سندھ میں حکمران ہیں. وہاں پہ بلدیہ ٹاؤن کا واقعہ ہوا, وہاں بے شمار لوگ وہ شہید کیے گئے, مارے گئے. حکیم سعید صاحب شہید ہوئے, ولی بابر شہید ہوئے, بے شمار لوگ شہید ہوئے. ولی خان بابر کے جو قاتل تھے ان کے گواہ ایک لائن ہے وہ شہید ہوئے. کیا پیپلز پارٹی کی کان پہ جو رہیں گی کہ یہ ہمارے نیچے کراچی میں ہو؟ شازیہ میں جواب آپ کا لے لوں تاکہ جی شازیہ آپ کا جواب لے لوں. جی سر شازیہ, ہم سب کو یہ تہیا کرنا چاہیے کہ قاتل چاہے ٹھیک ہے جس بھی جماعت سے اس کو نہیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے, یہی پی ٹی آئی سے بھی یہی توقع ہے. حکومت مرکزی حکومت اس بات کو کردار تک پہنچائے, نہ کہ یہ بات اور اس کے بعد بھول جائیں. کیا آپ اس بات پہ عہد کرتے ہیں کہ ہم سب خان صاحب جواب تو لے لیں, آپ نے سوال پوچھے تو زینت بننا ہے. جی شازیہ جی. اچھا, جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے ایم کیو ایم کا, چونکہ ہم نے یہ باتیں کی تو یقیناً علی محمد صاحب جو ہے وہ ہم سے کاؤنٹر کویسچننگ شروع ہو گئے, اپنے جواب پر نہیں آئے. لیکن جہاں تک ایم کیو ایم کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن ہے, دیکھیں پیپلز پارٹی نے, کیونکہ زبیر صاحب اپنی جماعت کی بات کر سکتے ہیں, وہ یہاں موجود, پیپلز پارٹی ہمیشہ